अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल? अहलन व सहलन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आइए जी, बिस्मिल्लाह। सर खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए आप। सर आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हम आपको देखते हैं, सुनते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं आपसे। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। आप एक बहुत बुनियादी काम कर रहे हैं, कौम को आगाही देते हैं हर उस चीज़ के बारे में जिसकी ज़रूरत है, शऊर बढ़ा रहे हैं, उनको आगाही दे रहे हैं। और इस मुहर्रमुल हराम में जामिया में तशरीफ़ फरमाई पर आपको जज़ाक खुश आमदीद भी कहते हैं बहुत शुक्रिया और दुआ भी करते हैं आपके लिए कि आमीन। आप इस खैर का वसीला बने हुए, अल्लाह इसमें मज़ीद आपको कामयाबी दे, तरक्की दे, आमीन इज़्ज़त दे। आमीन। जज़ाकल्लाह सर। बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, मुझे एक बात की समझ नहीं आती है कि वो चाहे किसी भी फ़िरके का मुसलमान हो, क्या कभी कोई सोच सकता है कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद को उनको शहीद कर दे? शहीद करना दूर की बात कि उनकी शान में कोई गुस्ताखी कर सके, ऐसा हम आज भी नहीं कभी कोई सोच सकता। तो वो क्या वजूहात थी कि उस वक्त इतना बड़ा सानिया हो गया? ये कब से ये हालात शुरू हुए कि जिसका जो आखिरकार इतना बढ़ के इतना अंदोहनाक सानिया आ गया, जिस पे आज पूरी मुसलमान कौम, चाहे वो शिया है, चाहे वो सुन्नी है, चाहे वो अहले हदीस है, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है, वो आज मग़मूम होता है। तो आप चूँकि साहिब इल्म हैं, तो वो सर मुझे ज़रा तारीख़ से मुझे ज़रा बताइए कि कब से ये वाक़यात शुरू हुए, क्या वजूहात थीं जब से ये शुरू हुआ मामला, और कैसे कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल बहुत ही बजा है, लेकिन आपके सवाल का पस मंज़र ये है कि हमारा फ़र्ज़ ये हो कि सारे जो बज़ाहिर शक्ल व सूरत में इंसान नज़र आते हैं, ये बातिन से भी इंसान ही हैं और इनके अंदर इंसानी वैल्यूज़ हैं, इंसानी अक़दार हैं, इंसानी शऊर है। तो उससे तो ऐसा तवक्को नहीं की जा सकती, कोई सोच भी नहीं सकता कि इंसान ऐसा काम कर सकता है। लेकिन दूसरा पहलू ये है इसका कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इंसान ही के बारे में फ़रमाया है कि ये इंसान पस्त हो जाता है, ये घटिया हो जाता है, ये वहशी हो जाता है, ये गिर के जानवर की सतह तक भी आ सकता है। जिस तरह मुख्तलिफ़ आयात में और मुख्तलिफ़ वाक़यात में कुरान करीम ने ज़िक्र किया है कि इंसान जब गिर जाता है तो जानवर की सतह पर आ जाता है, वहशी हो जाता है। अंबिया को शहीद करना कुरान ने ज़िक्र किया है कि उनकी अपनी कौमों ने अंबिया को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया है। तो अगर हम इंसानियत के दायरे में सोचें तो फिर तो सोच भी नहीं सकता कोई कि कोई इंसान ये काम कर सकता है। लेकिन इंसान को ऐसे अवारेज़, ऐसे बीमारियां, ऐसे हालात पेश आ जाते हैं जो उसे मकाम इंसानियत से गिरा देते हैं, पस्त हो जाता है। और पस्त इंसान सब कुछ कर सकता है, बल्कि वो जानवर से भी ज़्यादा वहशी हो जाता है। और जिसका तारीख़ भर में हम मुशाहदा करते हैं, तज़किरा सुनते हैं हर दौर में, जैसा कुरान करीम ने इन्हीं वहशी इंसानों की दास्तानें ज़िक्र की हैं जिन्होंने अंबिया को कत्ल किया है, बेदर्दी के साथ किया है। और फिर जब इस्लाम का आगाज़ होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं जानवरों को इंसान बनाने के लिए भेजा कि वो इन्हें इंसानी हालत में ले आएँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मेहनत की और अल्लाह की ताईद से, तौफ़ीक़ से, मदद से एक जमीयत तैयार कर ली जो इंसानियत के मकाम पर पहुँच गए थे। लेकिन जो इंसानियत के मकाम पे पहुँच जाता है तो यूँ नहीं कि एक दफ़ा इंसानियत पे पहुँच गया तो अब वहाँ से गिर नहीं सकता। इंसान हमेशा डामाडोल है, किसी जगह उसको खड़ा करो तो ये यहाँ से ऊपर जा सकता है और ये यहाँ से नीचे भी आ सकता है, उसी जगह फ़िक्स नहीं रहेगा। ये इंसान के लिए अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है खिलकत का,
اس کے اندر ہی یہ رکھا ہے کہ انسان نے ایک جگہ رکنا نہیں ہے، اوپر بھی جا سکتا ہے، اور انسان اگر اوپر جائے تو انسانیت سے اوپر جا کر ملکوتیت تک پہنچ جاتا ہے، فرشتہ بن جاتا ہے، ملک بن جاتا ہے، بلکہ مسجود بن جاتا ہے ملائکہ کا اگر اوپر کی طرف جائے، اور اگر گرے تو یہ وحشی بن جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار اس خطرے کی نشاندہی کی ہے کہ مجھے ڈر ہے، ان اخوف ما اخاف علی امتی، یہ اس مضمون کی احادیث ہیں، شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر ہیں۔ رسول اللہ فرما رہے تھے کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں بہت خوف ہے، مجھے ڈر ہے اپنی امت کے بارے میں۔ اور وہ ڈر کس چیز کا ہے؟ وہ ڈر یہ ہے کہ یہ دنیا پرست ہو جائیں گے، یہ مفاد پرست ہو جائیں گے، اور شہرت پسند ہو جائیں گے، اور اقتدار پسند ہو جائیں گے، اور یہ دنیا پرستی ان کو گرا دے گی، نیچے پست ہو جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر خصوصاً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی، تو جب حضور کو اطلاع ملی کہ آپ کے نواسے دنیا میں آ چکے ہیں، حضور آئے، بی بی زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے بچے کو لیا آغوش میں، تو اس وقت حضور نے گریہ کیا، رو پڑے، آنسو نکلے، تو بی بی بھی حیران ہوئی کہ یہ خوشی کے موقع پہ رو کیوں پڑے؟ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے پر میری ہی امت ظلم کرے گی، انہی کے ہاتھوں یہ شہید ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد تسلسل سے اس طرف توجہ دلاتے رہے کہ یہ کام لوگوں نے کرنا ہے، اور پھر ہو گیا وہ کام۔ چونکہ رسول اللہ نے تو ان کی اعلیٰ تربیت کی تھی، لیکن بعد میں پھر ان کو آفات لاحق ہو گئیں۔ جس وقت رسول اللہ نے جہاں پہنچایا تھا ان کو، وہاں سے پھر جب مادیت آئی، جب وسائل آئے، جب اقتدار کی ہوس پیدا ہوئی، تو ہر قیمت پر اقتدار پہ پہنچنا یہ آج بھی انسانیت کی سب سے بڑی مشکل ہے کہ اقتدار پرست انسان، رسول اللہ کی حدیث ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، کہ ایک بھوکھا بھیڑیا بھیڑوں کے ریوڑ کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے، بلکہ دو بھیڑیوں کا ذکر ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے ایک غیر محفوظ بھیڑوں کے ریوڑ کے لیے اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنا ایک شہرت پسند اور اقتدار پسند انسان کے لیے اور دین و امت کے لیے خطرناک ہے۔ اور اس طبقے کے خطرات نے دنیا انسانیت کشی کی ہے۔ آج بھی جو موجودہ دور میں ہو رہا ہے، جو غزہ میں ہوا ہے، جو لبنان میں ہوا ہے، جو ایران میں ہوا ہے، اقتدار پسندی کا نتیجہ ہے۔ پھر تاریخ میں آپ پیچھے جائیں، چنگیز ہیں، مغل ہیں، اور منگول ہیں، اور فلاں فلاں، سارے اقتدار پسندی کا نتیجہ ہے۔ اور اسی طرح ہم پیچھے چلے جائیں کربلا تک، تو وہاں بھی یہی عنصر ہے کہ ان کے اندر جب ہوس اقتدار پیدا ہوئی، اس ہوس اقتدار تک آنے کے لیے ہر قدم اٹھایا، ہر جرم کیا، اور اقتدار پرست اندھا ہو جاتا ہے، اقتدار اس کو اندھا کر دیتا ہے۔ پھر وہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے نبی کی اولاد ہے، نبی کی آل ہے، نبی کا نواسہ ہے، اور جن کے بارے میں رسول اللہ نے احترام کا حکم دیا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو بچ گئے تھے کربلا میں، تو امام نے بعد میں ایک موقع پر یہ فرمایا کہ اگر رسول اللہ اپنی آل کے قتل کا حکم دے کے جاتے برفرض، تو بھی اتنا ظلم نہیں ہونا تھا کہ جتنا وہ منع کر کے گئے ہیں کہ ان کو ستانا نہیں ہے، اور پھر اتنا ستایا گیا ان کو۔ سر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تو کوئی اختلاف نہیں تھا، اس کے بعد کس دور میں، کس خلیفہ کے دور میں یہ کام شروع ہو گیا، یہ اسباب بننے شروع ہو گئے، اور اس حد تک معاملات خراب ہو گئے؟ جی اس میں اگر دیکھیں ہم، تو خلافت راشدہ کا دور جب شروع ہوتا ہے تو خلفائے راشدین کے دور میں کسی حد تک مسائل کھڑے ہو گئے تھے، تفریق پیدا ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی عمومی ماحول ٹھیک تھا، احترام والا تھا۔ اس مسئلے کے اختلاف یا تنازع کے باوجود بھی جو خلافت کے باب میں پیش آیا، لیکن احترام، حرمتیں باقی رہیں، حرمت شکنی نہیں ہوئی، احترام چلتا رہا آگے۔ یہ مسئلہ شروع ہوا خلیفہ سوم کے دور سے، کہ وہ جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے
ایک سابقہ جو 2 خلفاء تھے ان کی پالیسیوں میں تبدیلی کی انہوں نے، اور اس تبدیلی کے نتیجے میں بنو امیہ زیادہ آ گئے حکومتی نظام میں، مختلف پوسٹوں پر آ گئے، مختلف علاقوں میں چلے گئے. اور بنو امیہ جب آئے تو بنو امیہ پہلے تو ایک قبیلہ تھے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد یا اسلام قبول کرنے کے بعد یہ ایک جماعت بن گئے، سیاسی پارٹی کی شکل انہوں نے اختیار کر لی. سیاسی جماعت اس کو کہتے ہیں جس کا ہدف اقتدار میں آنا ہو. ہر وہ طبقہ، خواہ وہ عالم ہو، وہ دینی مسئلہ ہو، جو بھی ہو، جو بھی اقتدار میں آنے کا خواہش مند ہے تو سمجھو وہ سیاسی پارٹی ہے، وہ جمعیت ہے. تو بنو امیہ نے اپنا ہدف رکھ لیا کہ انہوں نے اقتدار میں آنا ہے. تو اس کے لیے انہیں خوب میدان مل گیا، چونکہ خلیفہ سوم انہی کے قبیلے سے تھے تو انہوں نے نرمی بھی دکھا دی ان کے لیے اور کافی میدان بھی ان کو دے دیا. تو انہوں نے خلیفہ سوم نے جو میدان بنو امیہ کے لیے بنایا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے خلیفہ سوم کو ہی شکار کیا، ہدف بنایا، اور ان کے لیے حالات ایسے پیدا کیے کہ ان کے خلاف ایک شورش کروا دی. اور چونکہ جب لوگوں پہ دباؤ ڈالا خلیفہ کے نام پر، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا خلیفہ کے نام پر، تو لوگوں کو خلیفہ سے پھر چڑ ہو گئی. تو وہ ماحول سارا انہوں نے بنایا اور خلیفہ کا دفاع بھی نہیں کیا. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جب یہ لوگ مصر سے اور کوفہ سے اور بصرہ سے اور مختلف علاقوں سے جمع ہو کے مدینہ آئے تو اہل مدینہ کہاں تھے؟ خود بنو امیہ کہاں تھے اس وقت؟ اس وقت یہ کہتے رہے کہ شام سے ایک فوج آ رہی ہے خلیفہ کے دفاع کے لیے، لیکن وہ نہیں آئی، وہ نہ بھیجی گئی. تو یہ انہوں نے خود ایک باقاعدہ پلان کے ساتھ یہ کام کیا. خلیفہ کو شہید کر کے پھر انہوں نے اس کو، شام میں اس وقت کون حکمران تھا؟ معاویہ. وہ پہلے سے خلیفہ دوم کے زمانے سے ہی وہ شام کی حکمرانی پر فائز تھے. پہلے ان کے بھائی تھے اور پھر ان کے بھائی کے بعد وہ بنے، اور وہ پہلے سے ہی شام کے اوپر ان کی حکومت قائم تھی خلیفہ دوم کے زمانے سے، پھر خلیفہ سوم کے زمانے میں. تو وہ مضبوط جڑیں تھیں ان کی وہاں پر، اور انہوں نے وہاں پلاننگ ہی ایسی کی ہوئی تھی کہ ہم نے صرف شام میں نہیں رہنا بلکہ مرکزی حکومت بھی، خصوصاً جو وسعت ملی خلیفہ دوم کے زمانے میں، فتوحات ہوئیں، بڑے بڑے ملک روم اور ایران جیسے اور مصر و یمن جیسے سارے علاقے مفتوح ہوئے، تو ایک بڑی قلم رو بن گئی. تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ ایک صوبے کی یا ایک ریاست علیحدہ، وہ حکومت کافی نہیں ہے، ہمیں مرکزی حکومت چاہیے. تو مرکزی حکومت کے لیے انہوں نے یہ تدبیر کی اور اس میں پہلا نشانہ خلیفہ سوم کو بنایا. اور خلیفہ سوم نے ان کے لیے سہولتیں فراہم کی، خلیفہ سوم نے ان کو میدان دیا، لیکن انہوں نے ان پر بھی رحم نہیں کھایا. بجائے اس کے کہ ان کا یہ شکریہ ادا کرتے یا ان کا تحفظ کرتے، ان کا دفاع کرتے، ان کے لیے مسائل کھڑے کیے. اتنے 40 دن تک ان کا محاصرہ رہا، اور یہ کئی دفعہ ہوا، ریپیٹ ہوتا رہا. ایک دفعہ آئے، مذاکرات ہوئے، واپس چلے گئے، جب واپس گئے پھر حالات اسی طرح کے بنے، پھر واپس آئے، پھر واپس چلے گئے، پھر اور ان کو واپس بھیجنے میں امیر المومنین علی علیہ السلام کا بنیادی کردار تھا کہ وہ خلیفہ کی طرف سے نمائندے بن کے مذاکرات کرتے اور انہیں وعدے وعید دیتے کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. تیسری دفعہ جو شخصیت خلیفہ کے دفتر میں، یعنی وزیر اعظم اس زمانے کے تھے، وہ مروان، اصل ساری پلاننگ ان کی تھی اور وہ خلیفہ کے لیے یہ سارے حالات بنا رہے تھے. جو لوگ آتے باہر سے معترضین، ان کے ساتھ ان خلیفہ کچھ اور کہتے ان کو اور یہ مروان کچھ اور تدبیر رکھتا. تو انہوں نے باہر کے، وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے اور یہ تاریخ اہل سنت نے زیادہ بہتر وضاحت سے بیان کیا، جس کا خلاصہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت و ملوکیت میں ان حالات کا ایک تجزیہ کر کے پیش کر دیا ہے کہ کون ذمہ دار تھا اس کا. باہر کیف یہ اس زمانے میں یہ مسئلہ شروع ہوا، بنو امیہ کی اقتدار پسندی یا اقتدار کی ہوس نے یہ سارا بحران کھڑا کیا. پھر اس کے بعد خلیفہ چہارم کے طور پر علی علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی، اور جو ہی حکومت قائم ہوئی ان کے خلاف بغاوتیں، جنگ جمل ہو گئی، پھر اس کے بعد جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، اور الجھا دیا گیا مختلف علاقوں اور مختلف افراد کو. ایک تنازع کھڑا کر دیا گیا، اندرونی تنازع کھڑا کر دیا گیا. اور پھر یہی سلسلہ جب گیا تو آخر کار
امیر المومنین کی شہادت جب ہو گئی علی علیہ السلام کی، تو امام حسن علیہ السلام، تو ظاہر ہے وہ صورتحال جیسی حالات امیر المومنین کے زمانے میں تھے، 3 بڑی جنگیں خون ریز ہو چکی تھیں اور ان جنگوں نے جو کمزوری پیدا کر دی تھی، تو امام حسن علیہ السلام 6 ماہ فقط اقتدار میں رہے اور حکومت چلائی اور اس کے بعد بنو امیہ کے حوالے کر دی۔ وہ جو حضرت علی علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ مدینہ کی بجائے کوفہ میں کیوں گئی جی؟ بھلے اچھا سوال ہے۔ اس وجہ سے کہ مدینہ کا جو ماحول تھا وہ علی علیہ السلام کے حق میں زیادہ نہیں تھا، چونکہ بہت سارے مدینہ کے اکابرین نے علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی تھی۔ یعنی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی اہل بیت کا حصہ بتایا، نفس اپنا کہا کہ میرے نفس ہیں، ٹھیک، اور وہ علم کا دروازہ تھے اور اللہ پاک نے بڑا ان پہ لطف و کرم کیا ہوا تھا۔ پھر حضور پاک کی سب سے پیاری بیٹی جو ہے وہ ان کی شادی ان کے ساتھ ہوئی تھی، اس کے باوجود حضرت علی پہ لوگوں نے اعتماد نہیں کیا، ان پہ وہ جو ان کی بیعت نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ تھی نا کہ آپ مثلا جنگ جمل کا دیکھیں تو زیادہ تر جنگ جمل کے جو محرک لوگ تھے وہ مدینہ سے ہی اکابرین تعلق رکھتے تھے اور بڑی شخصیات تھیں، جیسے ام المومنین ہیں حضرت عائشہ، یہ امیر المومنین کے حق میں نہیں تھیں، خلاف تھیں۔ پھر باقی صحابہ بڑے بڑے نام وہ امیر المومنین کے حق میں نہیں تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہی خلیفہ سوم کے قتل کا جو بہانہ بنو امیہ نے مسئلہ اٹھایا کہ یہ علی علیہ السلام نے یہ قتل کروایا، نعوذ باللہ، جبکہ امیر المومنین اس سے اعلان لا تعلقی کرتے تھے کہ میں تو ان کو بچانے کی کوششیں کر رہا تھا۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کے خطبات ہیں، لیکن انہوں نے یہ فضا بنا دی تھی اور اس طرح مسئلہ الجھا دیا تھا، لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن پیدا کر دی تھی بنو امیہ نے پروپیگنڈے کے ذریعے سے۔ تو ایک یہ فضا، یعنی جنگ جمل جو تھی وہ ساری حجاز سے ہی اٹھائی گئی، مکہ اور مدینہ سے، اس کے اگرچہ لڑی گئی عراق میں بصرہ میں، لیکن تیاری اس کی حجاز میں ہوئی تھی۔ تو حجاز کا ماحول آپ یہیں سے دیکھ لیں کیسا تھا۔ تو اس وقت تو امیر المومنین کوفہ میں نہیں گئے تھے، اس وقت مدینہ میں امیر المومنین کا دارالخلافہ تھا۔ لیکن جب حجاز کی فضا اس طرح سے بنی، دوسری طرف سے کوفہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر چونکہ ایک چھونی تھی، فوجی چھونی تھی، اور اس فوجی چھونی کے ذریعے سے شام میں چونکہ امیر المومنین کے خلاف بغاوت کی بنیادی جڑیں شام میں تھیں، تو شام کے مدینہ شام سے بہت دور ہے، کوفہ قریب ہے شام سے۔ کوفہ کے بعد 1-2 صوبے آتے ہیں بیچ میں، انبار ہے اور ایک آدھ اور ہے، اور پھر اس کے بعد شام کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، جیسے آج ہیں جو سرحدیں آج ہیں عراق اور شام کی، اس وقت بھی یہی سرحدیں تھیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب اندرونی طور پر ایک بغاوت ہوتی ہے جنگ جمل کے نام سے جو حجاز سے اٹھتی ہے، یہ دوسری اس سے زیادہ طاقتور جو بغاوت ہوتی ہے وہ شام سے اٹھتی ہے۔ تو شام کی بغاوت زیادہ امیر المومنین کے لیے چیلنج تھی۔ نہروان کے جو خوارج تھے اور جمل والے، ان کو امیر المومنین نے کوئی مشکل زیادہ پیش نہیں آئی ان کو سرکوب کرنے میں اور اس بغاوت کو ختم کرنے میں، آسانی سے کنٹرول کر لیا۔ لیکن شام کی جو تھی صورتحال وہ مختلف تھی، تو چونکہ انہوں نے کئی سالوں کی تیاری تھی پہلے سے، اور اس تیاری میں انہوں نے مضبوط اپنا فوجی نظام عسکری اور تیار کیا ہوا تھا، لہٰذا کوفہ سے بیٹھ کر آسان تھا شام کا مقابلہ کرنا بجائے مدینہ میں بیٹھ کر۔ ایک تو مدینہ کی مجموعی فضا حق میں نہیں تھی، دوسرا نزدیک بھی نہیں تھا جغرافیائی طور پر، سوق الجیشی لحاظ سے کوفہ شام کے مقابلے کے لیے زیادہ مناسب تھا، اور تیسری چیز یہ کہ کوفہ ایک فوجی چھونی تھی، اصل میں کینٹ تھا وہ، اور اس میں جتنے لوگ آباد تھے، ویسے تو اور بھی آگے آباد ہو گئے، لیکن بنیادی طور پر خلیفہ دوم نے کوفہ شہر تعمیر کروایا تھا چھونی کے طور پر، اور اس وقت سے یہاں فوجی ہی تھے، سپاہی ہی تھے، سپاہ اسلام کا یہ مرکز تھا۔ تو یہ بھی ایک اس کا ترجیح تھی جس وجہ سے امیر المومنین کوفہ منتقل ہوئے اور پھر کوفہ سے ہی رہ کے شام کا مقابلہ کیا۔ تو یہ وہ وجوہات تھیں جس وجہ سے مدینہ سے علی علیہ السلام کوفہ منتقل ہوئے۔
اور اس کے بعد پھر آگے کیسے ہوا؟ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اب اقتدار بنو امیہ کو جب ملا امام حسن علیہ السلام سے لے کے، تو انہوں نے پھر اپنا جو کمی کسری تھی وہ ساری دور کی، یعنی بہت ہی ایک مضبوط ریاست، ہارڈ اسٹیٹ بنائی انہوں نے، اور اس میں انہوں نے اہل البیت علیہ السلام کو حزب مخالف، اپوزیشن کا درجہ دے کر، اور یہ طے کر لیا کہ ان کا صفایا کرنا ہے، یہ نہ رہیں، باقی زندہ ہی نہ رہیں، چونکہ اس خاندان کا کوئی بھی بندہ ہوا تو وہ کسی وقت بھی ہمیں چیلنج کر سکتا ہے، وہ کسی وقت، انہیں تو معلوم تھا نا کہ حقدار تو یہ ہے اور خاندان بھی ایسا ہے، رسول اللہ سے بھی نسبت ہے، تو انہوں نے مکمل پلاننگ کے ساتھ یہ کیا کہ اہل البیت کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس لیے انہوں نے امویوں نے بنو امیہ نے، اس لیے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن یہ پاس کیا کہ ممبروں پہ جمعے کے خطبوں میں اور جو بھی سرکاری خطبے ہوں گے، علماء ائمہ جماعت جمعہ دیں گے، اس میں امیر المومنین کو لعن طعن کرنا ضروری قرار دیا گیا تھا، اور یہ ضروری شک تھی، یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے، شیعہ کتابوں میں، تاریخی بات ہے، یہ تو کوئی اعتقادی مسئلہ نہیں ہے، تاریخی بات ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا، جو بعد میں اموی خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز نے رکوایا جا کر کہ یہ ناروا کام ہے اور یہ ناجائز ہے، اس لیے یہ بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے مختصر دور حکومت میں 2 سال یا 2.5 سال ان کا دور حکومت رہا، تو اس میں انہوں نے پابندی لگا دی کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن ان کے بعد پھر دوبارہ شروع ہو گیا، اور جب تک بنو امیہ کی حکومت تھی یہ ایک باقاعدہ سرکاری آرڈیننس تھا کہ اس پر عمل کرنے اور نہ کرنے والے کو وہ امامت سے ہٹا دیتے تھے، یا جو گول مول کرتا تھا مسئلہ۔ تو یہ ایک نمونہ ہے اس بات کا کہ بنو امیہ نے اہل البیت کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، چونکہ انہیں اقتدار میں خطرہ اگر تھا تو وہ فقط اہل البیت سے ہوتا تھا، چونکہ یہ خاندان ہے رسول اللہ کا اور لوگ کسی وقت بھی ان کے حق میں چلے جائیں گے، اور اس لیے ان کی یہ پوری کوشش تھی کہ اہل البیت کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ اور بنو امیہ کے دور میں سادات کی قتل و غارت علویوں کی شروع ہوئی۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ آپ بر صغیر میں دیکھیں، ایک بڑی جمعیت سادات کی ہے، اس میں کچھ تو ممکن ہے نہ ہوں، نسبی سادات نہ ہوں، ضرورت کے تحت سید بن گئے، لیکن کچھ تو ہیں حقیقی سید ہیں جو واقع نہ ہیں۔ تو ایک سوال ہے کہ یہ مدینہ کا خاندان تھا اور یہ بر صغیر میں، کشمیر میں، ان پہاڑوں میں، دروں میں، ادھر کیوں آئے ادھر؟ تو یہ عباسی دور کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے آئے اور اموی دور کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے آئے، اور آ کر انہوں نے، جیسا کہ ابھی پاکستان میں ایک بات ہے، میڈیا پہ بھی ہے، کہ محمد بن قاسم کیوں آئے تھے، تو ایک نظریہ یہ ہے جس کو اہل سنت محققین اسکالرز نے بھی بیان کیا ہے کہ وہ اہل البیت کے تعاقب میں آئے تھے، چونکہ حجاج ابن یوسف کا بھانجا تھا محمد بن قاسم، تو حجاج ابن یوسف کا تو ایک ہی ڈیوٹی تھی کہ سادات ختم کرنے ہیں، اہل البیت علوی ختم کرنے ہیں، تو وہ ڈھونڈتا تھا، سراغ لگاتا تھا، جاسوس بھیجتا تھا، جہاں جہاں اس کو خبر ملتی تھی کہ یہاں پر سادات ہیں، کسی جگہ اپنی شناخت بدل کے رہ رہے ہیں، تو وہ جاسوسوں کے ذریعے انہیں ڈھونڈ لیتا تھا، انعام دیتا تھا اس پر بھاری، اور جب اسے پتہ چلا کہ ہماری قلمرو سے باہر چلے گئے ہیں، ہندوستان میں مثلا جا کے آباد ہو گئے ہیں، تو اس نے یہاں بھیجے، پیچھے اپنا بھانجا بھیجا کہ سادات کو یا وہیں پہ ختم کر دیں یا اسیر کر کے واپس لے آئیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے تاریخ کی کہ بنو امیہ نے اہل البیت کو، آل رسول کو شروع سے ہی ٹارگٹ کر دیا تھا، چونکہ وہ انہیں اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ ماحول بنا کے، جب انہیں حکومت ملی تو بہت انہوں نے اہل البیت کے لیے بہت تنگ کر دی فضا مکمل طور پر۔ ائمہ اطہار علیہ السلام جو شیعہ اعتقاد کے مطابق اوصیاء رسول اللہ ہیں، وصی رسول ہیں، خلیفہ و جانشین ہیں، ان کو پابند کر دیا، ان کو جکڑ دیا، لوگوں کو جو ان کے پاس آنا جانا تھا کنٹرول کر لیا، اور ان کے اوپر تشدد شروع کر دیا، چونکہ انہیں اپنا اقتدار چاہیے تھا، اور اقتدار بھی ہمیشہ کے لیے۔ بنو امیہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ 100 سال ہمارا اقتدار چلے، وہ تو کہتے تھے قیامت تک اب اقتدار ہمارا ہے، اور انہوں نے تیاریاں اس طرح کی ہوئی تھی۔ یہ تو پھر بعد میں حالات تبدیل ہوئے اور لوگوں کو بنو امیہ کے ستم
کے نیچے جو کیا عام افراد کے اوپر، اس کے اوپر اعتراض شروع ہوا. پھر بنو عباس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی، اور وہ ظلم و جبر جو بنو امیہ کر رہے تھے اب بنو عباس نے شروع کر دیا. تو یہ ایک بڑی تلخ داستان ہے کہ کربلا کا جو میدان بنا یا زمینہ بنا، جس وجہ سے یہ آل رسول پر ظلم کی یہ جنگ شروع کی گئی، یہ پہلے سے اس کے لیے گراؤنڈ بنا لیا گیا تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. لہٰذا اس اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے جب یزید کی جانشینی کا اعلان کیا گیا، خلیفہ اموی دنیا سے چلا گیا، تو اس کی جگہ یزید کو بٹھا دیا گیا. اب ظاہر ہے کہ اس کو لوگوں نے نہیں ماننا تھا. جو بھی ایک باضمیر انسان تھا اس نے یزید کی حکومت خلافت قبول نہیں کی. لیکن بنو امیہ کا تشدد، آپ حضرت عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے جو فرزند ہیں، جو اس وقت بڑی شخصیات میں سے، واقعہ کربلا کے دوران یہ بڑی نمایاں برجستہ شخصیات میں سے تھے، فقہاء میں سے اور محدثین میں سے تھے، بڑا احترام تھا ان کا. تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ آپ بنو امیہ کے خلاف قیام نہ کریں، یہ بے رحم لوگ ہیں. یہ خلیفہ دوم کے فرزند امام حسین کو کہہ رہے تھے کہ یہ بے رحم لوگ ہیں، یہ کسی پہ رحم نہیں کھاتے، ان کے اندر انسانیت نہیں ہے. اس لیے کچھ لوگ بنو امیہ کے خوف سے چپ ہو گئے، یزید کے خلاف خاموش ہو گئے، اور بہت ساروں نے انکار بھی کر دیا کہ ہم اس کی حکومت قبول نہیں کرتے. امام حسین علیہ السلام نے یزید کو، اس کے باپ نے باقاعدہ وصیت کی تھی کہ 3 آدمیوں کو آپ نے ہر صورت میں ان سے بیعت لینی ہے، ان سے چشم پوشی نہیں کرنی. بلکہ کہیں 4 آدمی تھے، لیکن چوتھے کے بارے میں کہا کہ اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں. ایک عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے بیٹے، یہ بڑی نمایاں شخصیات تھیں. ایک عبداللہ ابن عباس جو عباسیوں کے بڑے تھے اور فقہاء میں سے تھے، صحابہ میں سے تھے، اور بڑے جید شخصیات تھے کہ یہ یزید کو قبول نہیں کریں گے. ایک عبداللہ ابن زبیر، یہ بھی بڑے لوگوں میں سے شمار ہوتے تھے، ایک بڑی حیثیت تھی ان کی، اور ان کا ایک تعلق بھی تھا ام المومنین کے ساتھ، تو ایک مضبوط بنیاد تھی ان کی. اور تیسرے امام حسین علیہ السلام. ان 4 افراد کے بارے میں وصیت تھی کہ کوئی اور بیعت کرے نہ کرے، ان 4 سے ضرور بیعت لینی ہے. اس کے میں انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر سے پرواہ نہیں ہے، وہ خطرناک نہیں ہے ہمارے لیے، اور ایسا ہی ثابت ہوا کہ آخر میں انہوں نے بیعت کر بھی لی. اور امام حسین علیہ السلام کو بھی مشورہ دیا کہ آپ بھی کر لیں بیعت. لیکن باقیوں کے بارے میں کہا کہ ان سے خبردار رہنا ہے، اور خصوصاً کہا کہ امام حسین علیہ السلام باقی تینوں سے یہ زیادہ آپ کے لیے خطرہ ثابت ہوں گے، ہر قیمت پر ان سے آپ نے بیعت لینی ہے، اور اگر بیعت نہ کریں تو پھر انہیں ختم کر دینا ہے، چونکہ یہ اگر بیعت نہ کر کے زندہ رہے پھر تو حکومت نہیں کر سکتا. یہ باپ نے ہی بتا دیا تھا اس کو، اور اس نے اقتدار میں بیٹھتے ہی پہلا خط لکھا مدینہ کے والی کو کہ ان شخصیات سے بیعت لے کے بھیجو یا ان کے سر بھیجو. اور عبداللہ ابن زبیر کو جب پتہ چلا حاکم وقت کی موت کا، تو وہ تو اسی وقت چپکے سے مدینہ سے نکل کے مکہ چلے گئے، وہاں جا کے کعبہ میں پناہ لے لی. امام حسین علیہ السلام کو اموی گورنر نے، ولید نے اپنے دربار میں بلایا اور خط دکھایا شام کا کہ یہ خط آیا ہے، تو بیعت کا کہا گیا ہے کہ آپ یا بیعت کریں یا آپ کا سر قلم کریں گے. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ کل کرتے ہیں یہ کام، آج نہیں، کل سب کے سامنے کرتے ہیں یہ کام. اور وہاں پر پھر ایک بدمزگی بھی ہوئی. مروان نے کہا کہ ولید کو کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دو، پھر یہ آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے اگر یہاں سے چلے گئے. تو امام حسین علیہ السلام نے مروان کو تھوڑی سرزنش بھی کی وہاں پر، جو تاریخ میں مذکور ہے. اسے یاد دلایا کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں اور یزید کون ہے. پھر دوسرے دن امام حسین علیہ السلام نے تیاری کر لی مدینہ چھوڑنے کی، چونکہ انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی کہ یا بیعت یا سر قلم کرنا ہے. تو امام علیہ السلام دوسرے دن تیاری کر کے، بلکہ تیسرے دن گئے، چونکہ یہ 26 رجب کا واقعہ ہے، بیعت طلب کی گئی. 27 رجب 61 ہجری امام مدینہ میں رہے، اور 28 رجب کو امام مدینہ سے روانہ ہو گئے مکہ. 3 شعبان کو مکہ پہنچے،
اور پھر 4 مہینے مکہ میں ہی قیام کیا امام نے، اور اس دوران انہوں نے پہلے مدینہ میں امام کو شہید کرنے کی کوشش کی، جو امام نے ناکام بنا دی ان کی یہ کوشش۔ پھر انہوں نے مکہ میں امام کے لیے یہ اہتمام کیا کہ مکہ میں شہید کر دیں، اور امام نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ اس دمبے کی طرح میں مکہ میں شہید ہو جاؤں جس کے ذریعے سے انہوں نے حرمت حرم پائمال کرنی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میرا خون حرم میں گرے، میں ایک وجب بھی، ایک بالشت بھی، یعنی 1 فٹ بھی اگر میں حرم سے باہر ہوں تو ترجیح دوں گا حرم سے باہر، یہ جنگ ہو یا جو بھی ہوتا ہے۔ تو امام نے حرم چھوڑ دیا 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو، اور کوفہ سے چونکہ خطوط آئے تھے اور کوفہ کے خطوط کے جواب میں امام روانہ ہوئے، لیکن بعد میں پھر کوفیوں کے اوپر بھی حالات سخت ہو گئے، وہ ہٹ گئے، بے وفائی کر دی، عہد چھوڑ دیا، تو امام کربلا چلے گئے۔ تو انہوں نے پورا اہتمام کیا ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اگر بیعت نہیں کرتے تو دوسری صورت فقط یہ کہ امام کا سر پیش کیا جائے، یزید کو پیش کیا جائے، چونکہ یزید کی 2 چیزیں مطالبہ تھی، یا بیعت یا سر۔ بیعت تو لے نہیں سکتے تھے یہ، تو سر کے لیے انہوں نے پھر پلاننگ کی، اور وہ کربلا میں ایسا ہی کیا، سر کاٹ کے یزید کو بھیج دیا انہوں نے۔ علامہ صاحب، جو مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے، جو مکہ کے لوگ تھے، اور اس کے بعد وہ کوفہ کے لوگ تھے، جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام پر اس طرح ظلم و ستم جاری تھا، تو ان لوگوں نے وہ کدھر تھے؟ کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا؟ وہ کیوں خاموش تھے؟ بہت اہم سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں اپنی طالب علمانہ زندگی میں پہلی دفعہ آپ سے یہ سوال سن رہا ہوں، ورنہ ہمیشہ لوگوں نے سوال کیا اٹھایا ہے کہ جب سارے چپ بیٹھے ہوئے تھے تو امام حسین اٹھے کیوں، بولے کیوں یزید کے خلاف؟ یعنی الٹا سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ امام علیہ السلام نے یزید کے خلاف ایک قیام کیا یا انکار کیا، اور امام کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا رہا، تو یہ کیا کر رہے تھے باقی لوگ؟ سوال نیچرل یہ سوال بنتا ہے کہ کیوں نہیں اٹھے یہ لوگ، کیا تھا ان کو، مشکل کیا تھی؟ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو ہم نے بیان کیا ہے، میں نے اس کو پہلے اپنے موضوعات میں مجالس میں تجزیہ کر کے بیان کیا کہ کون سی چیزیں تھیں۔ اس میں متعدد عوامل، متعدد محرکات تھے کہ یہ مکہ مدینہ کے حجاز کے لوگ، ایک تو حجاز کے لوگ خلیفہ سوم کے قتل سے ہی جو فضا بنی تھی، تو یہ اس وقت سے کنفیوز ہو چکے تھے یہ لوگ سارے تقریباً، ایک تو یہ تھا۔ اور اسی زمانے میں یہ ایک جدائی بھی ہوئی تھی کہ علی کے شیعہ اور عثمان کے شیعہ، یہ اصطلاح وہیں سے شروع ہوئی تھی۔ لوگ تعارف کراتے ہوئے ایک دوسرے کو بتاتے تھے، جیسے آج کل پوچھتے ہیں نا کہ آپ کس جماعت میں ہو، پیپلز پارٹی میں ہو، نون لیگ میں ہو، کہاں ہو آپ، تحریک انصاف میں ہو۔ اس وقت جو تعارف ہوتا تھا وہ یہ کہ شیعہ تو من، کس کے شیعہ ہو، کس کے فالوور ہو، کس کے پیروکار حامی ہو، علی ام عثمان، علی کے شیعہ ہو یا عثمان کے شیعہ ہو۔ تو یہ وہاں سے ہی تفریق شروع ہو گئی تھی۔ اور حجاز کی فضا، چونکہ حجاز کی جو مؤثر شخصیات تھیں وہ اہل البیت سے ہم آہنگ نہیں تھیں، علی علیہ السلام سے، پھر امام حسن علیہ السلام سے، اور پھر امام حسین علیہ السلام سے بھی، لہٰذا حجاز کی فضا اسی وقت سے اہل البیت کے حق میں نہیں تھی، خلیفہ سوم کے دور سے، جس وجہ سے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ امیر المومنین کو دارالخلافہ ہی تبدیل کرنا پڑا۔ ان شخصیات میں سے جنہوں نے حجاز میں زیادہ اپنا نفوذ بڑھا لیا تھا امام حسین علیہ السلام کے، وہ عبداللہ ابن زبیر ہیں، چونکہ یہ باقیوں کی نسبت زیادہ ٹیلنٹ تھا ان کے اندر، سیاسی حس زیادہ قوی تھی ان کی، اور متحرک بھی تھے، فعال بھی تھے بہت، اور انہوں نے کوشش کر کے فضا اپنے حق میں ایک حد تک بنا لی تھی، اور اہل البیت کے لیے کوئی اس میں نہیں تھا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے جب بیعت کا انکار کیا تو مدینہ میں جو بنو ہاشم تھے، بنو ہاشم کے جتنے سرکردہ لوگ تھے، جیسے بنو عباس ہیں یا دیگر، جو بنو ہاشم ایک بڑا قبیلہ تھا اور ان کی بہت ساری شاخیں تھیں، تو امام حسین علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ ان کو کہا کہ آپ میرا ساتھ دو، لیکن وہ بھی اسی فضا کی وجہ سے ان میں سے اکثریت تیار نہیں ہوئے
امام کا ساتھ نہیں دیا، اور امام نے ایک بہت ہی اہم تاریخی دستاویز لکھ کے ان کو دے کے رائے کہ بنو ہاشم کے نام، امام حسین کی جانب سے بنو ہاشم کے نام، اور ایک سطر کا خط ہے وہ کہ جو ہمارے ساتھ آئے گا وہ مارا جائے گا، شہید ہو جائے گا، اور جو ہمارے ساتھ نہیں آئے گا وہ زندگی میں چین سے نہیں جی سکے گا، اس کو عزت نہیں ملے گی، رسوا ہوگا۔ یہ 2 لفظوں کا خط، 2 سطروں کا خط لکھ کے امام نے بنو ہاشم کو دیا، اور پھر امام روانہ ہو گئے مکہ آئے۔ مکہ بھی ظاہر ہے اس وقت عبداللہ ابن زبیر خود مکہ میں تھے، اور مکہ کی فضا بھی ان کے حق میں تھی، انہوں نے اپنے ساتھ بنائی تھی۔ مکہ جب امام حسین علیہ السلام گئے تو تاریخ میں ہے، ابن عاصم کوفی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے فرات کوفی، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب 28 رجب کو مدینہ سے روانہ ہوئے مکہ کی جانب تو 82 افراد تھے امام کے ساتھ، اپنا خاندان اور بچے اور خواتین ملا کے آل رسول، اس وقت تو آل رسول ہی تھے سارے، 1-2 خدام بھی تھے اس میں، لیکن باقی آل رسول تھے، تو یہ 82 افراد تھے کل۔ پھر امام 4 مہینے مکہ میں رہے، قیام فرمایا، حج کا سیزن آ گیا، اور 8 ذی الحجہ کو حج شروع ہوتا ہے، 8 ذی الحجہ تک امام حج اس سرزمین پر رہے، دعوت دیتے رہے حاجیوں کو، مختلف سرکردہ لوگوں کو، صحابہ، اولاد صحابہ، تابعین کو، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی، اور کوئی ایک بندہ بھی امام کے ساتھ نہیں ملا۔ اور اسی راوی نے یہ لکھا ہے تاریخ نے کہ وہی 82 افراد مکہ سے لے کر امام کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، 82 افراد جو مدینہ سے آئے تھے 4 مہینے۔ یعنی یہ فضا تھی مکہ کی، جو کنفیوز لوگ تھے اور زیادہ تر امام کو روکنے والے تھے، امام کے اپنے قریبی لوگ بھی تھے، وہ بھی امام کو روکنے والے تھے، امام کا ساتھ دینے والے نہیں تھے۔ تو یہ مکہ کی حالت تھی۔ دوسری طرف سے کوفہ بھرپور طریقے سے امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا، انہوں نے خطوط لکھے، 18,000 خط لکھے انہوں نے، 18,000 افراد کے دستخطوں سے خطوط آئے، یعنی خطوط کی تعداد مثلا 100 تھی، لیکن جو افراد اس کے اندر لسٹیں تھیں وہ مجموعی ملا کر 18,000 تھے۔ پھر امام نے انہی خطوط کے بعد اپنے سفیر حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا، انہوں نے تصدیق کی کہ یہ 18,000 مسلح بیعت کر چکے ہیں آپ کے لیے، اور تیار ہیں آپ کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں، جس پر امام علیہ السلام نے تیاری کی کوفہ جانے کے لیے۔ تو کوفہ بھرپور فیور میں تھا، تیار تھا، اور حجاز بالکل امام علیہ السلام کے لیے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور یہ اس کے پیچھے محرکات تھے جو خلیفہ کے زمانے میں جو مسئلہ شروع ہوا تھا، اس نے علی علیہ السلام اور خاندان علی سے حجاز والوں کو دور کر دیا تھا، اور کوئی فیور نہیں دے رہے تھے اس وقت، نہ زبانی کلامی نہ عملی طور پر، امام کو تنہا چھوڑ دیا۔ اور جب یہ کوفہ میں پھر اچانک وہ سارے اپنے وعدے سے پھر کیسے گئے کہ کہاں پہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، ان کے 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اتنی اذیتیں دے کر شہید کیا گیا، کہاں وہ گئے وہ 18,000 لوگ؟ کوفہ میں زیادہ شہادتیں کی انہوں نے، کربلا سے پہلے ہی انہوں نے بہت سارے شہداء وہاں پر کر دیے تھے، حضرت مسلم بن عقیل، ہانی ابن عروہ، قیس ابن مصہر سیداوی جو امام کے سفراء میں سے تھے، اور اس طرح چند اور، یہ انہوں نے کربلا سے پہلے ہی بڑی بے دردی کے ساتھ مار دیے تھے۔ کوفہ کا ماجرا یہ ہے کہ کوفہ میں مختلف لوگ تھے، ایک تو آبادی مختلف لوگوں پر مشتمل تھی، جن میں سے ایک طبقہ امیر المومنین کے چاہنے والوں کا تھا، یعنی شیعہ جس کو کہہ لیں آپ۔ ان شیعہ کی مشکل یہ تھی کہ چونکہ قبائلی نظام تھا اس وقت، تو یہ قبائل میں بٹے ہوئے تھے، اور یوں نہیں تھا کہ یہ امام حسین کے فرمان کو ماننے والے تھے، یہ اپنے قبیلے کے سردار کی وجہ سے امام حسین کے ساتھ تھے۔ چونکہ جیسے آج پارٹی سسٹم ہے، تو پارٹی سسٹم میں جو پارٹی چیئرمین ہے، جو پارٹی سربراہ ہے، اس نے جو فیصلہ کرنا ہے سب نے اس کے ساتھ جانا ہے۔ مثلا آج کون سی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، کون مخالف ہے، تو یہ پارٹی سربراہ کی ثوابدید ہے۔ پارٹی کے نیچے لوگوں کو کہنا ہے کہ ہم بھی اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات رکھیں، لیکن سربراہ کہتے ہیں نہیں رکھنے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال تھی، یہ قبائل تھے، اور قبائل کے سردار اپنی ثوابدید پر
فیصلہ کرتے تھے کہ کس کے ساتھ رہنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں رہنا. اس کی بنیاد دین مذہب یا وہ نہیں تھا. البتہ کچھ لوگ مستثنا تھے جو عقیدت کی وجہ سے دین مذہب کی وجہ سے سٹینڈ لیتے تھے یا موقف رکھتے تھے، لیکن زیادہ تر جو ماحول تھا وہ قبائلی نظام تھا. اس قبائلی نظام میں جو کوفی جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دینے کی ٹھانی کہ ہم نے امام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہم نے شامیوں کے ساتھ نہیں جانا یا ہم نے لا تعلق بھی نہیں رہنا، یہ ان کے قبائل کے رہنماؤں کی فیصلہ تھا. لیکن بعد میں ان کے اندر یہ ہوا کہ اگر ہم مثلا ابھی بنو امیہ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو آپس میں جو قبائلی چپکلش تھی یا لیڈرز کا آپس میں اختلاف تھا، سب سے بڑا سبب کوفیوں کے ٹوٹنے کا یہ بنا کہ ان میں دو بڑے رہنما تھے، چھوٹے چھوٹے قبائل مل کے ایک بڑا قبیلہ بنا ہوا تھا. تو ان میں ایک سلیمان ابن سرد خزائی ہیں جو بڑا ایک لیڈر تھے کوفیوں کے، جو امام حسین کے ساتھ ملے تھے یا جنہوں نے خط لکھے تھے، اور دوسرے مختار ثقفی ہیں، یہ بڑے لیڈروں میں سے تھے اور آپس میں یہ ہم آہنگ نہیں تھے، متفق نہیں تھے. لہٰذا جہاں پر ان کا یہ ہوتا تھا کہ سلیمان ابن سرد کی کوئی رائے ہوتی تھی تو مختار اس کی مخالفت کر دیتے، مختار اگر کوئی ڈیسیجن لیتے تو سلیمان اس کی مخالفت کر دیتے، اور یہ باعث بنا سب سے بڑی جو تفریق ہوئی. وہ میں کل کی مجلس میں بھی یہی بیان کیا ہے کہ جب ہانی ابن عروہ جن کے گھر میں حضرت مسلم ابن عقیل نے پناہ لی ہوئی تھی اور وہ جاسوسوں کے ذریعے سے پکڑے گئے، ٹریس ہو گیا کہ حضرت مسلم اس گھر میں ہیں، تو اس گھر پہ انہوں نے چھاپا مارا، لیکن اس سے پہلے حضرت مسلم وہ گھر چھوڑ چکے تھے. تو انہوں نے گھر کے میزبان کو، ہانی ابن عروہ کو اسیر کر کے لے گئے دارالامارہ میں، عبید اللہ ابن زیاد، اور وہاں ان پر تشدد کیا، بہت شدید تشدد کیا. اور حضرت مسلم وہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل ہو چکے تھے. حضرت مسلم کو اندازہ تھا کہ یہ حضرت ہانی کو شہید کر دیں گے، تشدد کریں گے، لہٰذا انہوں نے ان 18,000 کو پیغام بھیجا کہ ابھی وقت ہے، ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کے دارالامارہ پہ جاتے ہیں اور حملہ کر کے ہانی کو بھی آزاد کرا لیتے ہیں اور عبید اللہ کو بھی یہاں سے یا نکال دیتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں. تو یہ اچھی تدبیر تھی اگر ہو جاتی. یہ لوگ آ گئے دارالامارہ کے باہر اکٹھے ہوئے. دارالامارہ کے اندر فقط سٹاف تھا دارالامارہ کا، باقی پبلک نہیں تھی، فوج نہیں تھی، پولیس نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. صرف اندر دارالامارہ کے بنو امیہ کا اپنا سٹاف تھا. 100 لوگ ہوں گے، 200 لوگ ہوں گے، بس اتنی اندر ہوں گے. لیکن باہر 18,000 مسلح لوگ تھے. انہوں نے جب باہر آ کے کھڑے ہوئے تو سلیمان ابن سرد نے یہ کہا کہ ہم مسلم ابن عقیل کے فیصلے پر، حکم پر جنگ نہیں کرتے، ہمیں ڈائریکٹ امام حسین علیہ السلام حکم دے، چونکہ امام وہ ہیں، یہ امام نہیں ہے، تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ امام یہ کام پسند کرتے ہیں، نہیں کرتے، لہٰذا ہم نہیں کرتے. تو وہ تاریخ کے مطابق کم از کم 12,000 افراد کو ان 18,000 میں سے 12,000 کو لے کے الگ ہو گئے وہ اسی موقع پر. اور باقی جو تھے کچھ مختار کے حامی تھے، انہوں نے بھی اسی طرح کا ایک جواز پیش کیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے گئے. اور زور کے وقت کہتے ہیں کہ یہ شروع ہوا، لوگ جمع ہوئے دارالامارہ کے باہر، اور عصر کے وقت سارے منتشر ہو گئے وہاں سے ان وجوہات سے. پھر کچھ ایسے تھے جن کو عبید اللہ نے دھمکایا، خصوصاً خواتین کو، وہ خواتین آئیں، باقی ماندہ مردوں کو لے کے چلی گئیں. اور تاریخ میں آپ نے سنا پڑا ہوگا کہ حضرت مسلم جب عصر ہوگی بالکل تنہا ہو گئے، چند افراد مٹھی بھر رہ گئے، تو حضرت نے مغرب کی اذان ہوئی تو مغرب کی نماز کے لیے مسجد کوفہ میں چلے گئے. دارالامارہ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی مسجد کوفہ. مسجد کوفہ میں گئے تو امام نے، حضرت مسلم نے اقتداء کی، امامت کی، تو چند افراد پیچھے، 5-10 افراد تھے. تو روایت میں ہے کہ جب امام نے مغرب کا سلام پڑھا، نماز سے فارغ ہوئے، تو کوئی بھی ایک بندہ بھی نہیں تھا کوفیوں میں سے، اور بالکل تنہا ہو گئے. اور پھر اسی رات کسی خاتون کے گھر میں جا کر پناہ لی اور وہاں سے پھر جاسوسوں کے ذریعے ان کو ٹریس کر لیا گیا اور بھیج کے اور پھر شہید کر دیا گیا، بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. تو کوفہ جو پہلے ساتھ ملا تھا، سب سے بڑی جو کوفہ کی کمزوری تھی وہ قبائلی لیڈرشپ تھی، جن میں اتفاق نہیں تھا، جن میں اقتدار تھا.
مثلا یہ کہ اگر کوفہ میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو مختار کی یہ رائے تھی کہ یہ تو کریڈٹ تو سارا سلیمان لے لے گا. سلیمان کے اندر یہ خوف تھا کہ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو کریڈٹ تو مختار لے لے گا. تو یہ آپس کی جو رقابت تھی ان کی، انہوں نے کوفیوں کو خراب کیا اور پھر ہٹ گئے پیچھے، اور پھر بعد میں بہت پچھتائے. 3 سال بعد کربلا کے واقعہ کے 3 سال بعد توبہ کی انہوں نے، تائبین کا لشکر بنا اور پھر انہوں نے جنگ کی اور سارے مارے گئے. 4000 تقریباً کوفی تائبین مارے گئے، لیکن اس موت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ انہیں ملا، نہ دین کو ملا، نہ امام کو فائدہ ملا، چونکہ بے وقت اور بے موسم، جب وقت تھا تو نہیں کھڑے ہوئے امام کے ساتھ. جب یہ شہادت امام عالی مقام ہو گئی، اس کے بعد یہ قافلہ جو ہے یہ یزید ملعون کے دربار میں ان کو لے کے جایا جاتا ہے. اور وہاں کیسے لے کے جاتے ہیں، وہاں کہاں پہنچے ہیں، وہاں کیا بات ہوئی ہے، اس کے بعد کتنا عرصہ ان کی اسیری رہی، کب آزاد ہوئے، اور پھر یہ آگے اس کے بعد یزید کا کیا انجام ہوا؟ یہ کربلا سے بھی زیادہ دردناک ہے. کربلا کے بعد کا اہل البیت کی اسارت، اور پھر اس کے بعد انہیں بازاروں میں لے کے جانا، درباروں میں لے کے جانا، اور قیدی کی حیثیت سے، یہ بہت دردناک ہے. امام سید ساجدین حضرت زین العابدین علیہ السلام بہت گریا کرتے تھے کربلا کے بعد. امام زین العابدین علیہ السلام تو لوگ پوچھتے تھے کہ یہ گریا کربلا کے لیے، اپنے بابا کے لیے، حضرت علی اکبر کے لیے، دیگر شہداء کے لیے، تو وہ فرماتے تھے نہیں، یہ اس کے لیے نہیں ہے. یہ گریا ہے شام کے دربار میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، کوفہ کے دربار میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، وہ بہت دردناک تھا. وہ امام سید ساجدین علیہ السلام بیمار بھی تھے، اسیر بھی تھے، تو اس سفر کے دوران ہی بڑی شدت تھی امام پر، یہ کہ اب اہل البیت، یہ محترم ترین خاندان روئے زمین پر، یہ اب بیبیاں اسیر اور ننگے سر بازاروں سے جائیں گی، اجنبی نامحرم سارے دیکھ رہے ہیں، تماشائی اکٹھے کرتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ باغی آ رہے ہیں، باغیوں کا خاندان آ رہا ہے. تو لوگوں کو جمع کرتے تھے مسخرہ اڑانے کے لیے، تمسخر کے لیے، یا نمک پاشی، زخموں پہ نمک ڈالنے کے لیے، اور یہ کام وہ لوگ کرتے تھے سارے. تو یہ بہت کربناک منظر تھا. پھر شام میں جانا، شام میں دربار کے باہر جا کر کئی پہروں بٹھایا گیا اہل البیت کو یزید کے دربار کے باہر. وہ دربار آج بھی قائم ہے، مسجد دمشق کے نام سے، مسجد اموی کے نام سے، بنو امیہ کی مسجد آج بھی قائم ہے، اسی کے اندر دربار تھا. تو اس کے باہر اہل البیت کو اسی اسارت کی حالت میں کئی پہر بٹھایا گیا. پھر دربار سجایا گیا، دربار میں گئے تو وہ مست تھے، وہ لوگ شراب پی رہے تھے خوشیوں میں، ایک جس طرح پارٹی ہوتی ہے، فنکشن ہوتا ہے، جشن کا ایک سما تھا عیش و نوش کے ساتھ، اور اس میں پھر اہل البیت کو حاضر کیا گیا. تو وہ جو مناظر وہاں پیش آئے ہیں، جو واقعات، وہ بہت دردناک تھے. امام سجاد علیہ السلام جیسی صبور شخصیت بھی وہ تحمل نہیں کر سکی ان واقعات کو. تو وہ تو بہت ہی ظالمانہ کام کیا انہوں نے. پھر آگے روایات میں اختلاف ہے کہ کتنی عرصہ رہے. زیادہ روایات میں ہے کہ کچھ دن دمشق میں اسیر رہے، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب اس عمل سے عوام ان کے خلاف ہو رہے ہیں، یزید کے خلاف ہو رہے ہیں، تو انہوں نے آزاد کر دیا. کچھ میں ہے کہ چہلم تک، یعنی 40 دن تک رکھا گیا. کچھ میں سال کا بھی ذکر ہے، لیکن زیادہ معتبر یہی ہے کہ یا چہلم سے کچھ پہلے اہل البیت علیہ السلام کو آزاد کر دیا گیا اور انہیں اجازت دی گئی کہ آپ واپس مدینہ چلے جائیں، اور اہل البیت واپس مدینہ آ گئے. اور مدینہ آنا خود ایک بڑا امتحان تھا اہل البیت کے لیے، چونکہ جب مدینہ سے نکلے تھے جس حالت میں وہ اور تھی، اب جب مدینہ لوٹے ہیں تو وہ حالت اور ہے. بی بی ام کلثوم کا مرثیہ بہت دردناک ہے، جگر پارا ہو جاتا ہے اس سے. وہ جب مدینہ شہر سے تھوڑے فاصلے پہ پہنچیں اور بتایا گیا کہ مدینہ قریب آ گیا، تو بی بی نے مدینہ کو ہی خطاب کیا کہ مدینہ تجدنا، میرے دادا کے مدینہ شہر، ہم لوٹ آئے. لیکن
کس طرح لوٹے. وہ لخت جگر رسول نہیں ہے ہمارے ساتھ, ایک ایک کا نام لیا, وہ نہیں, ہم لٹ گئے, ہمارے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی. رسول اللہ کو خطاب کیا, اے جد ہم واپس آ گئے, لیکن جس حالت میں آئے ہیں وہ بیان نہیں کر سکتے. ایک اور روایت میں ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ جب واپس مدینہ میں آئیں, اپنے نانا کے روضے پر پہنچیں تو لوگ بھی ساتھ تھے. تو بی بی نے لوگوں سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے چلے جاؤ یہاں سے, مجھے اکیلا اپنے جد کے روضے پہ تھوڑی دیر اکیلا بیٹھنے دو. تو لوگ چلے گئے, صرف اہل البیت کے افراد کچھ رہ گئے. تو وہاں پر بی بی فرماتی ہیں کہ جدنا اپنے نانا رسول اللہ کو خطاب کر کے کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. اور وہاں ایک جملہ بی بی نے کہا کہ اگر شرم و حیا مانے نہ ہوتی میں اپنی پشت دکھا سکتی, نانا تازیانوں سے سیاہ ہو چکی ہے. کربلا سے شام تک تازیانے مارتے رہے ہمیں. اب یہ ظلم تھا جو کربلا میں جو ہوا وہ دردناک تھا, لیکن جو کربلا کے بعد ہوا وہ زیادہ دردناک تھا, وہ بہت افسوسناک تھا. اس کو انسان نہ بیان کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے, جو کچھ بنو امیہ نے اور ان ظالموں نے کیا ہے. اور یزید ملعون کا کیا بنا پھر؟ یزید اقتدار میں رہا کچھ عرصہ تک, تو اس کو اپنی فتح مناتا رہا, جشن مناتا رہا, پارٹیاں کرتا رہا, علاقائی اپنے گورنرز کو مبارکباد دیتا رہا, وہ اس کو مبارکباد دیتے رہے. کچھ عرصہ تو اس مستی میں اس نے گزارا, لیکن یہ مستی بہت جلدی ختم ہو گئی اس کی. اور خصوصاً جب یہ خبر ہر طرف پھیل گئی اور لوگوں کو اطلاع ملی, تو وہی لوگ جو پہلے چپ تھے, خاموش تھے, لا تعلق تھے, اب ملامت شروع کر دی انہوں نے یزید کی. تو اسے احساس ہو گیا کہ اب اس کے لیے کوئی کور کرنا ہوگا, اس کو کسی طریقے سے کوئی پوشش دینی ہے اس ظلم و جنایت کو. تو پھر مختلف لوگوں کا سہارا لیا, علماء کا سہارا لیا, مفتیوں کا سہارا لیا کہ اس کو کسی طرح کور کرو. تو انہوں نے کی, ابھی کتابوں میں موجود ہیں یہ ساری کوششیں. جیسے آج بھی میڈیا میں آپ سنتے ہوں گے کہ یزید کا دفاع شروع کر دیتے ہیں, وہ اس کو پتہ نہیں تھا, وہ ذمہ دار نہیں تھا, اس طرح کی باتیں انہوں نے کروانا شروع کر دیں. لیکن جلدی ہی اس کو احساس ہو گیا, اور پھر خصوصاً مدینہ میں, حجاز میں یہ بات شروع ہو گئی کہ یزید نے جو کچھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے تو یہ کیسا تھا. چونکہ حجاز والے نہیں تھے, امام کے ساتھ نہیں تھے, لیکن اس واقعہ کے بعد پھر ان کی توجہ آئی, تو انہوں نے ایک نمائندہ وفد بھیجا, دمشق جا کر دیکھو کہ جو کچھ یزید کے بارے میں مشہور ہوا ہے تو آیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو مدینہ کا وفد گیا, چاند ایک اس کے اندر معتبر شخصیات تھیں جن کے نام تاریخ کے اندر ہیں. تو انہوں نے واپس آ کے بتایا کہ جو کچھ آپ نے سنا ہے وہ تو 100واں حصہ بھی نہیں ہے, جو ہم دیکھ کر آئے ہیں وہ تو بہت ہی دردناک اور افسوسناک ہے. اور ان کی جب گزارش اہل حجاز وفد کی پہنچی تو پھر اہل حجاز جاگے. اس کے بعد انہوں نے بیعت کا انکار کیا, والی یزید کو مدینہ سے اخراج کیا, اور واقعہ حرہ جس کو کہتے ہیں کہ باقاعدہ مدینہ کو قلمرو بنو امیہ سے آزاد کرا لیا. اور عبداللہ ابن زبیر بھی چونکہ ایک تحریک چلائی ہوئے تھے ان کے خلاف, تو ان کے بھی حامی وہاں موجود تھے. تو مجموعی طور پر ان سب نے مدینہ میں ایک طرح کی یزید کے خلاف بغاوت کر کے اور مدینہ شہر سے اس کے حاکم کو نکال دیا. اور یہ بات پھر جب یزید کو پتہ چلی تو اس نے فوج بھیجی دمشق سے, اور اس فوج نے آ کر پھر مدینہ کو بہت برے طریقے سے کچلا, بہت برے طریقے سے کچلا. یعنی جو مدینہ پہ پھر ظلم ہوا وہ کربلا سے بہت زیادہ تھا. چونکہ کربلا میں ظلم ہوا, ستم ہوا, جانی نقصان ہوا, اسارت تھی, ساری تھی, لیکن مدینہ میں جو انہوں نے کیا کہ 3 دن کے لیے یزید نے اور اس کی فوج نے, جو اس کا کمانڈر تھا, اس نے 3 دن شامی فوجیوں کے لیے مدینہ کو مباح قرار دیا کہ ہر چیز جائز ہے, عورتیں تمہارے لیے مباح ہیں, اموال تمہارے لیے مباح ہیں, ان کی چادر چار دیواری سب مباح ہے تمہارے لیے. اور انہوں نے پھر کیا 3 دن یہ کام.
اور یہ تاریخوں میں ذکر ہوا ہے کہ کتنی تباہی انہوں نے مچائی. تو مدینہ کی بے حرمتی اس طرح سے کر دی, گھر بڑے بڑے لوگوں کے مسمار کر دی, آگ لگا دی. پھر اس کے بعد انہوں نے مکہ کا رخ کیا اور مکہ کے اوپر چڑھائی کی. عبداللہ ابن زبیر وہاں پر تھے, تو پہلے حملے میں ہی انہوں نے کعبہ پر پتھر برسائے اور کعبہ ویران کیا. دوسری دفعہ پھر اس میں پھر یہ شکست کھا گئے, چونکہ یزید مر گیا, فنار واصل جہنم ہوا. اچھا, تو یہ فوجیں مکہ پہ چڑھائی سے پہلے ہی واپس آ گئی. جب انہیں خبر ملی یزید کی موت کی تو یہ واپس چلے وہ گئے. طبعی موت مرا یا قتل ہوا؟ اب اس بارے میں کوئی اس طرح موثق قتل کی تو نہیں ہے داستان کے قتل ہوا. میرے خیال میں وہ جو اس کی اپنا لائف سٹائل تھا, جو عیش و نوش والا تھا, وہ مرا ہے, خود مرا ہے وہ. لیکن تاریخی اقوال ہیں, ہر قسم کا احتمال دیا گیا ہے, لیکن کوئی مستند قول اس طرح سے ثابت شدہ نہیں ہے. تو وہ جب مر گیا تو اس کے بعد پھر اس کا بیٹا معاویہ ثانی اچھا اقتدار پہ بٹھایا گیا. تو معاویہ ثانی کے بارے میں ہے کہ وہ اقتدار میں آیا اور چند روز ہی اقتدار میں بیٹھا, اور اس نے پھر بنو امیہ کو اکٹھا کر کے اور ان کے سامنے کہہ دیا کہ میں اس خون کے مسند اور تخت پر نہیں بیٹھنا چاہتا, جس تخت کے نیچے اتنا مقدس خون گرایا گیا ہے. یہ بھی تاریخوں میں لکھا ہے. اور اس نے پھر کنارہ کشی اختیار کی تو اسے مار دیا گیا. البتہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو مارا گیا, بنو امیہ نہیں, چونکہ یہ بنو امیہ کے اس موقف کے خلاف جا رہا تھا. جیسے پھر کچھ عرصہ بعد عمر ابن عبدالعزیز آئے, تو وہ ان کے بارے میں امام باقر علیہ السلام کا فرمانا تھا کہ یہ مومن آل فرعون ہے. جس طرح حضرت موسیٰ کے واقعہ میں ہے سورہ یاسین میں کہ ایک شخص تھا جو اکثر مدینہ سے آیا موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے. وہ بنی اسرائیلی نہیں تھا, وہ آل فرعون میں سے تھا, لیکن دل سے موسیٰ کے ساتھ تھا, تو اس کو مومن آل فرعون کہا جاتا ہے. یعنی تعلق آل فرعون سے ہے لیکن مومن تھا. تو عمر ابن عبدالعزیز تھے جن کے اہل البیت کے ساتھ ہمدردیاں بہت واضح تھیں, اور انہوں نے ہی لان تان بند کروائی امیر المومنین پر. اس وقت تک جاری تھی باقاعدہ ممبروں پر, انہوں نے آ کر یہ بدتمیزی بند کروائی, گستاخی بے حرمتی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اور بھی اس طرح کے بہت سارے اقدامات کیے. تو غالباً 2 یا 2.5 سال ان کی حکومت چلی اور ان کو بھی مار دیا گیا, قتل کیا گیا ان کو. عمر بن عبدالعزیز کو مارا گیا, چونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بنو امیہ کا سارا حاصل کردہ جو کچھ تھا, ہم نے ظلم و جنایت کر کے یہ تو سارا ختم کر رہے ہیں اس کو. وہ بہت ہی رحم دل اور بہت ہی, یعنی پہلے ان کے بارے میں ایک اقتدار سے پہلے ایک دور تک بہت ہی عیاش شہزادے کے طور پہ تھا وہ, لیکن اقتدار میں آنے کے بعد بالکل اس کی دنیا بدل گئی. وہ سادہ زیست تھا اور اس نے تمام بیت المال کے اخراجات اور یہ سارے بند کر دیے بنو امیہ کے اوپر. تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو ہماری سلطنت ہی ساری خراب کر رہا ہے, تو اس کو بھی مار دیا انہوں نے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ان کے 2 خاندان تھے, ایک آل ابی سفیان تھے جن سے یزید ہے, اور پھر آل مروان ہیں, یہ کزن ہیں آپس میں, ابو سفیان اور مروان, یا حکم جو اب مروان کا باپ ہے, تو حکم بن وائل, یہ کزن ہیں آپس میں, چچا زاد ہیں. ان کے درمیان آپس میں اقتدار میں بھی رساکشی رہتی تھی, لیکن باقیوں کے مقابلے میں یہ ایک ہو جاتے تھے بنو امیہ. اور کچھ عرصہ تک یزید اور اس کے بیٹے تک حکومت ان کے پاس رہی, آل ابی سفیان کے پاس, اور پھر اس کے بعد مروانیوں کے اندر منتقل ہو گئی. پھر اس کے بعد رد و بدل ہوتا رہا. 100 سال لگ بھگ مجموعی طور پر انہوں نے حکومت کی, اور پھر 100 سال بعد ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. وہ جو کوفہ کے لوگ تھے, جو شام کے لوگ تھے, یا جو مکہ اور مدینہ منورہ کے لوگ تھے جنہوں نے حضرت امام حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا, خاموش ہو گئے تھے, یا جن کے یا اس کی فوج میں کئی لوگ جو کوفہ کے تھے جو یزید کی فوج میں لڑ کے جنہوں نے یہ سارا ظلم کیا, ان کی اولادیں آج بھی تو مختلف خطوں میں پائی جا رہی ہوں گی. بالکل ہیں. جس طرح آل رسول
ایک شخصیت سے. البتہ اور بھی اولادیں تھیں. امام حسن کے جو صاحبزادے تھے حسن مصنع وہ بھی کربلا میں تھے, زخمی ہو گئے, وہ بھی بچ گئے تھے. امام حسین علیہ السلام کے سارے بچے شہید ہو گئے, صرف ایک بچے امام زین العابدین علیہ السلام, علی اوسط ان کا نام تھا. 3 بچے تھے تینوں, ایک علی اصغر تھے سب سے چھوٹے, اس کے بعد علی اوسط تھے اور علی اکبر تھے. حضرت علی اصغر کے تو وہ گلے میں تیر جو 6 ماہ کے جن کا کہا جاتا ہے وہ تھے. بچ گئے تھے وہ نہیں, وہ شہید ہو گئے. علی اوسط امام زین العابدین بچ گئے تھے. علی اکبر جو تھے سب سے بڑے وہ شہید ہو گئے. سب سے چھوٹے بھی شہید ہو گئے. جو درمیان والے تھے وہ بیمار تھے وہاں کربلا میں, تو وہ اللہ کی تدبیر سے اس بیماری کی وجہ سے وہ جنگ میں شریک نہیں تھے, خیمے میں ہی تھے, اور انہی اسیر کر کے پھر اسرا کے ساتھ لے جایا گیا. تو اب ظاہر ہے کہ ایک فرزند امام حسین کے بچے ہیں اور ان سے اتنی نسل پھیلی ہے, اولاد پھیلی ہے ایک شخصیت سے, تو دشمن تو ہزاروں کی تعداد میں تھے. تو ان کی اولاد تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ نسبندی تو نہیں ہوئی, وہ پھیلے ہیں اور موجود ہیں اور آج موجود ہیں. اور آج آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ جو اولاد بنو امیہ ہیں, جو اولاد ہیں کوفیوں کی, جو اولاد ہیں شامیوں کی, جو اولاد ہیں حجازیوں کی, وہ موجود ہیں. البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آبا اجداد کے نقش قدم پر چلے ہیں, لیکن سارے نہیں چلے. جیسے عمر ابن عبدالعزیز بنو امیہ میں سے تھے لیکن اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پہ نہیں چلے. اسی طرح باقی طبقات میں بھی ہوا ہے یہ کام. یوں نہیں کہ یہ کوئی جبری طور پر جس نسل سے کوئی تھا اسی ظلم کی راہ پر رہا ہے. کچھ لوگ تبدیل بھی ہوئے ہیں اور ان کے اندر موقف بدلا بھی ہے, لیکن یہ بات مسلم ہے کہ ان کی بھی اولاد تھی, اور چونکہ وہ بظاہر نام نہاد مسلمان تھے تو یہ مسلمان ہی چلے آ رہے تھے, اور ان کی نسلوں سے آگے جو بڑھتے رہے لوگ پھر انہی کے افکار, ان کے طریقہ کار, ان کے نقش قدم پر چلتے رہے. اور اسی سے تاریخ اسلام افسوسناک بنی ہے کہ یہ نسلیں رہی ہیں اور آج تک ہیں جنہوں نے تاریخ اسلام کو یہ رنگ دیا ہے. ورنہ آج کچھ اور ہونی تھی تاریخ اسلام. آج اللہ کا جیسے وعدہ تھا کہ غلبہ اسلام کا ہوگا زمین کے اوپر, لیکن مسلمان مغلوب ہیں, آج ذلیل ہیں اور محکوم ہیں. تو یہ نسلوں کا ہی کرتا درتا ہے, سارا کیا درا ہے. سر آپ کے پاس کوئی ایسی تحقیق ہے کہ وہ جو ان کی اولادیں تھیں, وہ جو قبائل تھے, وہ آج بھی عرب دنیا میں مختلف ممالک میں پائے جاتے ہیں؟ جی. تو کچھ آئیڈیا ہے کہ کس قبیلے کی کون سی شاخ آج کس ملک میں موجود ہے؟ باقاعدہ اب میری تو تحقیق نہیں ہے لیکن باقی محققین کی ہے. کتابیں بھی اس بات پر چھپی ہوئی ہیں کہ, اور میں نے کچھ دیکھا ہے سرسری سا نیٹ کے اوپر بھی موجود ہیں یہ, کہ ان قبائل مثلا بنو امیہ کہاں کہاں آباد ہیں, کس نام سے ہیں آج. جی بتائیں نا. اور ظاہر ہے کہ شام ان کا تو ایک بڑا مضبوط اڈا تھا, شام میں ہیں, حجاز میں بھی موجود ہیں ان کے بنو امیہ کے باقیات جو ہیں. اور جس طرح بنو ہاشم منتشر ہو کے پھیل گئے ہیں ساری دنیا میں, آج آپ کو بنو ہاشم ملتے ہیں, تو بنو امیہ بھی اس طرح مختلف علاقوں میں گئے ہیں مختلف اغراض سے. بنو ہاشم البتہ خصوصاً علوی بنو ہاشم, فاطمی بنو ہاشم, یہ تو ظلم و ستم کی وجہ سے گئے ہیں ادھر ادھر, لیکن باقی جو قبائل ہیں وہ اپنی سیاسی یا تجارتی مقاصد کے لیے گئے ہیں. لیکن یہ موجود ہیں اور ان کا باقاعدہ جغرافیائی کتاب موجود ہے, اطلس کے نام سے ہے, شاید ہمارے پاس بھی ہے یہ کتاب. دوسرے محققین کی تحقیق ہے اور اس پہ چند لوگوں نے کام کیا ہے, اور یہ سراغ لگایا ہے کہ جیسے اس وقت نقشے پہ بتایا ہے کہ سادات آل رسول کہاں کہاں ہیں, یہ انہوں نے نقشے پہ بتایا. اسی طرح بنو امیہ کہاں کہاں ہیں, کون سے قبیلے کی اولاد کہاں ہیں. مثلا یہی پاکستان کے اندر جیسے بلوچ ہیں یا جیسے پشتون ہیں یا اور بہت سارے, کچھ تو مقامی ہیں, ہندوستان کی مقامی آبادی ہے, جیسے راجپوت ہیں یا جیسے یہ اقوام ہیں, یہ تو مقامی لوگ ہیں, یہ باہر سے نہیں آئے. ایک تو سادات آئے ہیں باہر سے ہندوستان کے اندر, اور دوسرا کرد, یہ مقامی, یہ بلوچ مقامی لوگ نہیں ہیں. یہ بلوچستان کے اندر یا پنجاب میں بھی بہت بڑا آبادی ہے بلوچ کی,
یہ مقامی لوگ نہیں ہیں، یہ کرد ہیں اصل میں، کردستان سے تعلق. اور کردستان اس وقت ایک بڑی قلمرو تھی، دیار بکر اور ترکی اور یہ سارا قلمرو اسلام کا حصہ تھا. تو یہ وہاں سے مختلف مواقع پر آئے ہیں. کچھ امیر المومنین کے زمانے میں آئے ہیں، کچھ پہلے آئے تھے، کچھ بعد میں آئے ہیں. اسی طرح پشتونوں کے بارے میں ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے بقایا میں سے ہیں. یہ بعض شاخیں، ہر پشتو سپیکر نہیں، جو پٹھان قبائل جن کو کہا جاتا ہے. چونکہ ہمارے یہاں پنجاب میں یا پاکستان میں ہر پشتو بولنے والے کو پٹھان کہتے ہیں. سید بھی پشتو بولتا ہے، بلوچ بھی پشتو بولتا ہے، پنجابی بھی پشتو بولتا ہے. لیکن وہ قبائلی بنیاد پر جو کچھ قبائل ہیں یہ ان کے باقیات میں سے ہیں. تو اسی طرح عرب قبائل جو ہیں وہ بھی ان کے مختلف یہاں موجود ہیں، ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، ایران میں موجود ہیں. اسی طرح مختلف علاقوں میں، عرب کے مختلف علاقوں میں یہ پھیلے ہوئے ہیں. یو اے میں افریقی جو ملک ہے نا، خصوصاً جیسے مصر ہے، مراکش ہے، ٹیونس ہے، یہ جو افریقی ممالک ہیں عربی بولنے والے، یہ عرب ملک ہیں لیکن افریقی ہیں، یہ حجاز کا یا اس سرزمین کا حصہ نہیں ہے، ایشیا کا. ان کے اندر بھی یہ قبائل منتقل ہوئے ہیں اور یہاں بھی یہ موجود ہیں. یہ یعنی موجود ہے، یہ تحقیق موجود ہے اور دیکھی جا سکتی ہے، باقاعدہ پرنٹڈ بھی ہے. اور یو اے کے بارے میں کچھ اندازہ ہے کہ وہاں پہ کون سے قبائل ہیں؟ یہ بھی ہیں، اب میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے، تو مطالعہ بھی نہیں ہے میرا اس موضوع کے اوپر، لیکن ہیں یہ یو اے ای میں بھی انہی قبائل میں سے. جیسے عمان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہاں خوارج ہیں. اچھا، خوارج ابھی بھی موجود ہیں، اسی عقیدہ خارجیت کے ساتھ ہی عمان کے ایک بڑے حصے میں یہ موجود ہیں. اور اسی طرح یو اے ای میں، اس جزیرہ نما عرب میں بھی پھیلے ہوئے ہیں یہ، جیسے قطر میں ہیں یا کویت میں ہیں، یہ وہی قبائل ہیں سارے. عراق کے اندر ہیں وہی قبائل ہیں سارے یہ. اور ان کا میں نے کہا کہ وہ اس اطلس کے اندر تو مشخص ہے یہ، لیکن میرے علم میں ابھی نہیں. سلسلہ گفتگو تو جاری ہے انشاءاللہ. آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں اور جو آئیڈیاز اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں وہ سب کچھ انشاءاللہ بیان ہوگا. ایک راؤنڈ مدرسے کا، جامعہ کا لگا لیتے ہیں. آپ جامعہ کا مختلف ڈپارٹمنٹس دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد ہم باقی ماندہ گفتگو پھر کرتے ہیں. ضرور. بسم اللہ.